2026 में बताऊंगा कि खान साहब बाहर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन इसमें से कुछ तो ऐसा होगा ना जो आप बता सकते होंगे कि क्यों बताएं, मतलब कुछ तो क्या वो जो मौत की लकीर नहीं निकल गई, क्या मुराद है? आप किसने कहा है जो आप बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैंने मुकद्दर को बारहा मर्तबा होते देखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ पर राजा योग नहीं। आपको किसने कहा है कि जिसके हाथ पर राजा योग हो वो जेल नहीं जाता, ये मुश्किल का शिकार नहीं हो? मैंने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के भी हैंड प्रिंट देखे। राजा योग का ताल्लुक इस बात से है कि वो बड़े ओहदों पर फाइज होगा। किसी भी जोड़े का स्पर्म जो है बच्चेदानी में रखवा के उसके मुताबिक रखवा लें और प्राइम मिनिस्टर अपने घर पैदा कर ले। बुशरा बीबी से हुई, बुशरा बीबी टाइम लेकर मेरे ऑफिस तशरीफ लाई। उन्हें बहुत दिलचस्पी थी कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, डीपी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हसीब चौधरी। नाजरीन, पामिस्ट्री या दस्तशनासी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, चाहे इसको मजहब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए या फिर साइंस के। तो इस हवाले से जितने भी अभाम पाए जाते हैं आज उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये कितना मौत पर इल्म है और इसके रमूज़ व नुकात क्या हैं। तो इस सारे डिस्कशन को कंडक्ट करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जो ना सिर्फ मशहूर पामिस्ट हैं बल्कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के नाम से। तो बिना वक्त ज़ाया के उनकी तरफ चलते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें, तो मुझे बताइएगा कि पामिस्ट्री है क्या? क्योंकि अगर हम साइंस के हवाले से देखते हैं तो भी सूडो साइंस है, और अगर मज़हब के हवाले से देखते हैं तो भी बहुत सारे जो उलमाए कराम हैं वो इसको नाजायज़ करार देते हैं। तो सर ना खुदा मिला, ना ही विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बतौर पामिस्ट कैसे दिफा करते हैं? पहली बात तो यह है कि मजहबी एतबार से जायज़ है या नाजायज़ है, इसका सवाल तो कोई आलिम दीन दे सकता है, मैं नहीं। अच्छा, अब आज के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पामिस्ट्री साइंस है? बिल्कुल नहीं। ये एक मुशाहिदे का इल्म है। आज से करोड़ साल पहले इंसान के अंदर पाई जाने वाली खुद आगाही का एक जो बाकायदगी से सिस्टम मौजूद था, उसके लिए उसने बेशुमार उलूम व फ़नून से इस्तिफ़ादा किया। और यहाँ मैं आपको हसीब ये बात बताता चलूँ कि मुकद्दर शनासी सिर्फ़ और सिर्फ दस्तशनासी का नाम है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी इल्म फ़न के हवाले से मुकद्दर नहीं पढ़ा जा सकता। पहली बात तो ये आप एस्ट्रोलॉजी को धुतकार रहे हैं। इसका मैं ज़िमनी जवाब ये आपको दे दूं कि मैं इंडिया से एक से ज़्यादा बार गया। मैंने उनके सामने हर चीज़ एक कुलिये कायदे की मोहताज है। जब आपका आईडी कार्ड बनता है तो सबसे पहले लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है, फिर आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है, फिर आपका पता क्या है। इसका मतलब है कि उसके एक रूल एंड रेगुलेशन है। इल्म नजूम का जो कुलिया कायदा है उसके मुताबिक 3 चीज़ों का होना किसी भी शख्स की किस्मत के जानने के लिए ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। तो मैंने इंडियन से कहा कि मैं तीनों देता हूँ और एक्यूरेट देता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जिसका मैंने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिया है, ये मेल है या फीमेल? अच्छा, हिजड़ा है या हिजड़ी? अगर आपको इसका इल्म ही नहीं है कि ये कौन है, तो बाबा किसकी किस्मत का हाल बयान कर रहे हो? फिर उसके बाद अगले विजिट में कुछ आसाम से आए हुए नजूमी थे। उन्होंने कहा कि हम शाही नजूमी, अच्छा तगड़ा। हम जनाब अपने ख़ानदान के हवाले से जो हमारे आबाओ अजदाद शाहों के यहाँ नजूमी हुआ करते थे, तो वो हुजरा अरूसी में जब शहनशाह जाया करते थे तो टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेते थे, टाइम ऑफ बर्थ नहीं लेते थे। ठीक, जिससे हम बर्थ चार्ट बनाते थे और हमें पता चल जाता था कि अब बादशाह के घर बादशाह पैदा होगा या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि इस तरह से है कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। अच्छा, अब आप ये काम सिंपल तरीके से किसी भी जोड़े का स्पर्म जो है वो बच्चेदानी में रखवा के उस टाइम में, जिस टाइम में बादशाह पैदा होते हैं, आपके नुक्ता नज़र से ये जो एफेमरी आपने बनाई है, ये जो निज़ाम शमसी जिसको आप फॉलो करते हैं,
اس کے مطابق رکھوا لیں اور پرائم منسٹر اپنے گھر پیدا کر لیں. پھر اس کے بعد جس چارٹ کو آپ فالو کرتے ہیں اس چارٹ میں ایک نحس ہے، ایک ساد ہے، یہاں نحس آتا ہے، یہاں ساد آتا ہے. تو ساد اور نحس کے حوالے سے آپ کا چارٹ چل رہا ہے. جہاں نحس آتا ہے وہاں لوگوں کے کام خراب ہوتے ہیں، جہاں ساد آتا ہے وہاں پرائم منسٹر بھی پیدا ہو رہا ہے، پرائم منسٹر پی ایم بھی پیدا ہو رہتا ہے، سی ایم بھی، پھر اس کے بعد گورنر بھی پیدا ہو رہتا ہے، چیف سیکرٹری بھی پیدا ہو رہتا ہے. تو آپ ایسے کریں. میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. جہاں سات پیدا ہو رہے ہیں وہاں 2 مہینے بچہ پہلے آپریٹ کروایا جا سکتا ہے. تو آپ اس ٹائم فریم میں جس میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنے سارے بچے پیدا کروا کر تو ان کو پرائم منسٹر بنائیں. یہ کہاں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں پوڈ کاسٹ جو بیس ہے وہ تو پھر رہتی نہیں یہاں سے ختم ہو گئی نا. پھر کلیے قاعدے کے مطابق جو 7 ٹائم نکال رہا ہے، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس ٹائم میں بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی پیدا کروایا جا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ جو علم نجوم ہے اس کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ بتائیں تو نہیں بتا سکتے. آپ ایسا کریں، پامسٹ ہیں نا آپ، یہ ذرا ہاتھ پکڑیں اور دیکھیں کہ میں آپ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس حوالے سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مرد یا عورت کا ہاتھ ہے، یہ کامیاب ناکام. آپ کو کس نے یہ بتایا کہ یہ کلیہ قاعدہ جو ہے 10 شناسی پہ اپلائی ہوتا ہے؟ کتنا ہم کر سکتے ہیں؟ فرض کریں میرے پاس ایک ہاتھ ہے، چھوڑ دیں. بطور اسٹوڈنٹ مجھے بتائیں. سب سے پہلے آپ ریسرچ ورک کر کے اس سیٹ پر بیٹھتے کہ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، جس طرح سے میں نے کوشش کی ہے آپ کو جواب دینے کی، کیا اس میں اتنی جان ہے، یا میرے سے آپ استفادہ کریں کہ ہاتھ دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں ایک ہاتھ ہے ہمارے پاس، اس کی اگر میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ ساری چیزیں جو آپ جاننا، میں ڈیٹ آف برتھ جاننا چاہتا ہی نہیں. 10 شناسی میں ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سر تو ہمیں بتائیں نا سر کہ مطلب کس طرح سے ہم دیکھے جا سکتے. فرض کریں میرے پاس یہ ہاتھ ہے، تو آپ اس ہاتھ کو دیکھ کر جب ہم ہاتھوں کے پرنٹ لیتے ہیں سب سے پہلی بات غور سے سنیے. میں تو ان کو بھی عجب سمجھتا ہوں جو اس طرح سے ہاتھ دیکھتے ہیں. اچھا، اس طرح سے بھی باریک ریشمی لکیریں، اور ہاتھ 3 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے. 3 تہیں اس طرح سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی. اچھا، اس کا باقاعدہ طریقہ کار یہ ہے کہ رولر سے ہاتھوں کی سیاہی کو لگا کر ہینڈ پرنٹ لیے جاتے ہیں. ہینڈ پرنٹ سے پھر اس کی کیلکولیشنز بنائی جاتی ہیں، ابھاروں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ جو اس سے پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے، میں نے جو بعد از تحقیق بنائے 32 راجا یوگ، 13 ہاف راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کس شخص کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. جب اس کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی نشست ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی کیٹیگری سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کس ساخت کا ہے. زمانہ قدیم میں جتنے بھی ہاتھ پڑے جاتے تھے وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ہاتھ پڑے جاتے تھے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم میں پڑھا جاتا تھا کہ یہ اپنے خاندان کا سربراہ بنے گا یا نہیں بنے گا. اچھا. میں نے اس کو دوبارہ نئے طریقے سے بعد از تمام انتہائی غیر معمولی مشاہدے کے بعد 7 کیٹیگریز بنائی. لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آیا آپ کا سمپل سا ایک آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائن. اب جس شخص کا جو ہاتھ ہوگا اچھا اسی حوالے سے وہ زندگی گزارے گا. اس کا طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے اس کو اس کے ہاتھ کی ساخت کے حوالے سے جانا گیا. یہ جو کہا جاتا واللہ ہے عالم کہ بالصواب، موت کی لکیر، قسمت کی لکیر، شادی کی لکیر، یہ کون سی لکیریں ہوتی ہیں؟ موت کے بارے میں دنیا میں ماسوائے میڈیکل سائنس اب تھوڑا سا ترقی جب کر چکی تو کہتی ہے کہ کس بھی شخص کو کب موت آئے گی. ایک لمحے کے لیے کوئی موت کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مستقبل بین کہتا ہے کہ موت کے بارے میں پریڈکشن کر رہا ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں. نہ دشناسی میں، نہ دنیا کے کسی بھی علوم و فنون میں. میڈیکل سائنس میں اب بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر زندہ رہیں گے یا اتنی عمر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ابھی اور کوئی دوسری سائنس نہیں آئی موت کی لکیر نکل گئی. قسمت کی لکیر یا کوئی ایسا کوئی راجا یوگ یا کوئی چیز
وہ مجھے اس میں سے بتائیں کہ یہ چھوڑ دیں، میں اس کو دیکھوں گا ہی نہیں. آپ دیکھیں میرا ہاتھ بھی نہ دیکھیں. چلیں میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے اگر ایک عام بندہ ہے, یہ آپ نے ایک ایسا ہینڈ پرنٹ لیا ہے جس کے بارے میں یوں کہیے کہ اس کو پک کہتے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے جس کو فور کاسٹ کیا جا سکتا ہو. اس میں 3 تہیں ہی نہیں ہیں جس کے آپ ہاتھ دکھا رہے ہیں. تو یہ جو, اور میں نام نہاد پامسٹ نہیں ہوں کہ میں بات برائے بات کروں. میں مکمل طور پر ایک پروفیشنل ہوں, اور پروفیشنل جو ہوتے ہیں اپنی پوری جس وقت تک وہ کیلکولیشنز نہیں بناتے اس وقت تک بات نہیں کرتے. لیکن اس میں سے کچھ تو ایسا ہوگا نا جو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ کیوں بتائیں, مطلب کچھ تو جو موت کی لکیر نہیں نکل گئی. کیا مراد ہے آپ کی جب کچھ پہ آئے تو مفروضوں پر بات نہیں کرتے. کچھ سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی تو ایسی لکیر ہوگی نا جو بندہ دیکھ کر کہہ سکے کہ ہاں یار اس کے ہاتھ پہ یہ لکیر یہ بہت آگے جائے گا, یا ایسی لکیر ہوگی. نہیں, پورے ہاتھ کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے. ہاتھوں کی ساخت, پھر اس پر پائے جانے والے ابھار, اس کے بعد ہاتھ کی لکیریں, لکیروں کے بعد نیگیٹو پازیٹیو, پھر 7 قسم کی انرجیز. ان تمام کا مالا علیہ جاننے کے بعد پھر کسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اب سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں. واللہ عالم بالصواب. تو کیا دست شناسی جو ہے یہ کوئی علم ہے یا قدرتی طور پر قدرتی صلاحیت ہے؟ قدرتی صلاحیت کا ہر شخص کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اس میں کم یا زیادہ ہونا ایک قدرت کے کرم نوازیوں میں سے کرم نوازی ہے. کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ, کسی میں بہت زیادہ. ایک سکول میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں, ایک کلاس میں 100 بچہ بیٹھا ہے, 50 بچے بیٹھے ہیں. لیکچر ایک طریقے سے دیا گیا, اسی لیکچر کو سننے کے بعد ایک بچہ 100, دوسرا 90 اور تیسرا فیل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت کا بنیاد کا تعلق جو ہے یہ انسان کے اندر پائی جانے والی اس کے آئی کیو لیول اور ٹیمپرامنٹ پہ رکھی ہے, جس کو ہاتھوں سے باقاعدگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برین لائن اس کی بتاتی ہے آئی کیو لیول کیا ہے, اور ہارٹ لائن بتاتی ہے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے, اور ہاتھوں کی ساخت اور پھر لکیروں کا نظام بتاتا ہے کہ اس کے اندر پائے جانے والی سینسٹیوٹی کیا ہے. تو مجھے یہ بتایا کہ آپ نے بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھے, اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں, تو ان کے جو فینس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں 2026 میں, ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہو رہی ہیں کم؟ خان صاحب کے ہاتھ پر جب لفظ 226 آئے گا پھر بات کریں گے. 225 کے حوالے سے میں بات کر چکا. اچھا, کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی مقدر کی لکیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی. کیا کہہ رہا ہوں؟ مقدر کی لکیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب نہیں آ رہے باہر. اوکے, اب میں ڈیٹ نہیں دے رہا. اچھا, کیا نہیں کر رہا؟ ڈیٹ نہیں دے رہے. 2026 میں بتاؤں گا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں. اب 2025 میں تو رہے 2 مہینے گئے ہیں. تو آپ 25 کا سن لینا, جو میرا 25 کا آ رہا ہے بیانیہ وہ کیا ہے. کیا ہے؟ خان صاحب کے ٹوٹل 8 سٹیپ ہیں جس میں ان کی رہائی ممکن ہے. 2025 میں وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے کہ مجھے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے, جیل کے اندر بیٹھ کر یا جیل کے باہر نیگوشیٹ کرنا ہے. اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے, مفاہمت کر لیں گے. کس نے کہا ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. سوال کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے. اچھا, جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے پھر دوسری پہ جائیں گے, پھر تیسری پہ. 8 سیڑھیوں کے بعد وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد لفظ استعمال نہیں کر رہا, ان کا مقدر ساتھ دینا شروع کرے گا. میرے بات کو غور سے سنا. وہ ٹرمز پہ ہی آئیں گے جب آئیں گے. کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی اپنے تائیں کمپرومائز پر نہیں جائیں گے. اچھا, اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ سختی کا عمل دخل پایا جاتا ہے. ان کے ہاتھوں کی جلد بھی سخت ہے, ہاتھ بھی سخت ہے. خان صاحب کے وہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے ہو گئے ہوں گے. ہاں, آپ ہی کی طرح کے ایک بڑے دانشور نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت تھے. تو ان کے اس جواب کا آسانی سے اندیا مل گیا تھا کہ ضروری نہیں کہ مزدور یا کرکٹ یا کسی بھی کھلاڑی کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں, یا وہ جو جم کرتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں.
بڑے لوگوں کے بھی ہاتھ سخت ہوتے ہیں. سختی اور نرمی کا دار و مدار جو ہے کام سے نہیں ہوتا, قسمت سے ہوتا ہے. سر کچھ بھی ایسا کہ مجھے آج سفر نہیں کرنا چاہیے, یا آپ نے کسی اپنے عزیز کو بتایا ہو کہ آج تم سفر نہ کرو, فلاں کام نہ کرو, اور بعد میں جو آپ نے پریڈکٹ کیا واقعتاً کوئی خرابی نکل آئی, فرض کریں بس میں آپ نے کہا اس میں نہیں جانا اور بس کو کچھ حادثہ پیش آ گیا. ایک نام نے حادثہ قصہ کیرو کی کتاب میں لکھا ہے. میں جن آپ کیرو کا بڑا فالوور ہوں, اور پہلا فیز جو ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے ہی کیرو کا. اچھا. تو یہ کیرو کی کتاب میں جو آپ فرما رہے ہیں قصہ کہانی سے لکھا ہے, اور یہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اچھا جی. اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ دیوانگی بنائی گئی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا سر, ایک میرا خود بڑی دلچسپی ہے اس سوال میں کہ آپ خود ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اپنا, تو جو بندہ دوسروں کے ہاتھ دے کر ان کو بتا رہا ہے, اپنے لیے تو اس کی صلاحیت بڑا کامیاب بندہ ہوگا نا. مطلب آپ کو پتہ ہے سارا کہ یہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. میں تو مطلب میں خود ہاتھ دیکھ سکتا ہوتا تو میں تو بڑا خوش نصیب ہوتا. اچھا, کرنے نہ کرنے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا. ابھی اس سے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو میں بتا کر گیا ہوں کہ کسی بھی شخص کے نصیب جو ہے وہ خود نہیں لکھتا, اوپر سے نصیب لکھوا کے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کچھ بھی کر لے تو جہاں اس کے نصیب میں نہیں ہونا لکھا تو وہ ہونا کس طرح سے کروا دے گا. یہ تو کوئی بابا, بنگالی بابا کے پاس چلے جائے, وہ کہے گا کہ میں آپ کے نصیب بدل دیتا ہوں. میں تو نصیب کے ماننے والا ہوں, جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن دیکھتے تو ہوں گے نا اپنے ہاتھ, تو دیکھنے سے نصیب بدل تو نہیں سکتا. لیکن آئیڈیا تو ہوتا ہے. علیحدہ علیحدہ کویسچن ہے کہ کیا نصیب کو بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا نصیب کو میں بدل سکتا ہوں؟ نہیں. تو میں دیکھ سکتا ہوں, بحیثیت پروفیشنل میں دیکھ سکتا ہوں, میں اس کا طالب علم ہوں. ہاں, تو فائدہ کوئی کبھی نقصان, کوئی فائدہ نقصان کیا ہوگا بھائی؟ فائدہ جہاں ہے فائدہ ہوگا, جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہوگا. تو جو نقصان کو فائدے میں بدل رہا ہے وہ تو بنگالی اول بابا بدل رہا ہے, اور وہ جو پھونکے مار رہا ہے وہ بدل رہا ہے کہ میں پھونک مار دوں گا. اور وہ نجومی بدل رہے ہیں جو آپ کے چینلز پر بیٹھ کر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر یہ کنگ میکر ہی رہتے تو بہت اچھا ہوتا, اگر دسمبر سے لے کر اگلے اکتوبر تک یہ ٹائم نکل گیا تو پھر سروائیو کر لیں گے. یار کیسی قسمت پڑھ رہے ہو. اگر دسمبر سے لے کر اکتوبر تک نکل گیا, کون سا دسمبر کون سا اکتوبر, اگر مگر کی گیم آگے تو ویسے ہی آپ کے نکل گیا. پھر جب اکتوبر آیا تو میں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک اگر سروائیو کر گئے تو کر جائیں گے. اب ان کا ایک مشکل ٹائم چل رہا ہے, تو اس کے بعد اگر یہ عمر کے اس حصے تک سروائیو کر گئے تو ٹھیک, نہیں تو ان کا یہ مشکل ٹائم دکھائی دیتا ہے. بابا کیسی پریڈکشن کرواتے ہو لوگوں سے؟ اسی طرح کی آپ پریڈکشن کرواتے ہیں, لوگ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی خوش ہو جاتے ہو, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. جان چھوٹی, آپ نے سوال پوچھا, انہوں نے اچھا جواب دے دیا اور وہ چلے گئے. مجھے یہ بتائیے گا, کوئی مثبت جواب نہیں ہے جس میں میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کوئی پیش گوئی والی بات نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو اپنا ہاتھ دکھا دیتے ہیں اور وہ پیشن گوئی ایویں کر دیتا ہے کہ آپ کی طلاق ہوگی یا آپ کی شادی ہوگی یا آپ کل کو کچھ آپ برا ہو جائے گا, تو سائنس کہتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو مینیفیسٹ کرتے ہیں نا, وہ سچ مچ ہو جاتی ہیں. تو ہے حقیقت اس میں؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ آپ نے پروگرام سے پہلے بھی میرے سے پوچھا تھا کہ کسی کو یا کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی, اور پہلی طلاق ختم ہوگی اور دوسری طلاق کے بعد ختم ہوگی. اس طرح سے ہے کہ اس نے یہ لکیریں دیکھ کر بتایا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ تمہاری نا 2 شادیاں ہوں گی, پہلی کا جو اختتام ہے نا وہ طلاق پر ہوگا, دوسری چلے گی. بتائیں اس پہ. چلے ٹھیک ہے, اس کے اپنے کوئی تجربے کے مطابق آپ کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ہوگی کہ پہلی سے طلاق ہو جائے اور دوسری ہو جائے, تو آپ کی تو موج لگ گئی کہ کم از کم اپنی زندگی میں 2 بیویاں انجوائے کریں گے. سر موج نہیں, میں بڑا پریشان ہوں کہ جو میری پہلی شادی ہے وہ طلاق پہ ختم ہو جائے گی. سر اچھا, یہ پریشانی کا باعث ہے میرے لیے. اس کو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو میری طلاق ہو رہی ہے اس کا کیا کروں؟ پتہ نہیں, بہرحال میں بس سوال آپ سے یہ ہے کہ مینیفیسٹ اگر بندہ کرے. اچھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں میں ناظرین سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ شادیوں کا تعلق بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے نہیں ہوتا. جس نے 100 شادیاں کی ہیں ان کے ہاتھ پر کوئی 100 لکیریں نہیں بنی ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شادی بنیادی طور پر ہارٹ لائن, یہ لکیریں اور موٹ آف وینس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں.
اگر اس کا دورانیہ 5.5 سینٹی میٹر ہو تو یہ لائق مصطفیٰ کھار ہوتا ہے اور بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے. اگر 5.25 سینٹی میٹر ہو تو ایسے شخص کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. اگر اس سے کم 5 سینٹی میٹر ہو تو ایسا شخص زندگی میں 1 شادی کرتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو مرد ہو تو عورت بیزار، عورت ہو تو مردم بیزار ہوتی ہے. ہلکا سا کم ہو جائے تو ایسے لوگوں کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی. اب رہا دوسری شادی. بڑا دلچسپ کویشچن ہے اپنا حسیب صاحب کا. اچھا، فن دستشناسی کا طالب علم جو ہے سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی کا انجام کیا ہو. اچھا، اگر اس کو انجام برا دکھائی دیتا ہے کہ وہ طلاق پر ہوگی تو کیا مقدر کی لکیر عمر کے اس حصے میں اس کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی. اچھا، بے شمار طلاق کی علامات پائی جاتی ہیں اور طلاق نہیں ہوتی. یہ میرے سے 1000 بار پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جو دستشناسی پر جو لکھی گئی کتابیں تھیں، میں نے کہا نہیں، نیو لاز پڑھیں. اس کو میں مکمل طور پر باقاعدگی سے ایکسپلین کر چکا. اچھا، کہ جو طلاق کی علامات ہیں ان کو مقدر کی لکیر سے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنا کے پڑھنا ہے. بے شمار میں نے ایسے ہاتھ دیکھے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ڈیورس کی علامات پائی جاتی ہیں. اگر مقدر کی لکیر اچھی ہو تو پھر کوئی بیچ بچاؤ ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھنا ہے، اس کلیے قاعدے کو نہیں بھولنا. اچھا، یہ طلاق نہ بھی ہو تو 5.5 سینٹی میٹر ہو تو پھر شادیاں زیادہ ہی ہوں گی. اب آگے چلتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. ہارٹ لائن سے کوئی بھی لکیر نکل کر دل کی لکیر کا تعلق بنیادی طور پر آپ کے ٹیمپرامنٹ کے علاوہ آپ کے جذبات سے بھی ہے. یہاں سے کوئی بھی لکیر نکل کر اگر اس جگہ کو کاٹتی ہو جسے مقدر کی لکیر کہتے ہیں تو زمانہ قدیم کی دستشناسی میں پڑھا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی شخص کے جس ہاتھ پر پائی جائے اس کے بیوی کے ایکسپائر ہونے کی علامت ہے. اچھا، یہ میں نے جو نیو لاز بنائے ہیں اس میں بتایا ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک محبوبہ ہوتی ہے. اچھا، اگر یہ عاشق مزاج کا ہاتھ ہے تو پھر بیوی ایکسپائر ہوتی ہے. اچھا، اگر یہ ٹاپ کلاس کے بزنس مین کا ہاتھ ہے تو اس کو بزنس میں لاس ہوتا ہے. اگر اینکر ہو تو میرے جیسا، اگر کوئی اینکر ہو اور اس کو اینکر شپ سے محبت ہے، اپنے شعبے سے محبت ہے، تو یہاں تھوڑے سے عروج و زوال کی داستان بنتی ہے. اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دورانیہ جو ہے شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. سر باقیوں کے محبوبہ ساڑھے واری تو اسی رجوع زوال تے آ گئے ہو، ساڑھے کوئی محبوبہ نہیں. اچھا، اس طرح سے ہے کہ عاشق مزاج کے ہاتھ پر لفظ بیوی ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ناظرین کو بھی یہاں بتاتا چلوں. انڈین، نیپالی، سری لنکن اور پاکستانی آج کل یہاں ایک کراس کو کہہ رہے ہیں، جس کراس کی میں نے ابھی حسیب سے بات کی ہے کہ یہ لکیر کاٹے تو کراس بنتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر پایا جائے تو بنیادی طور پر یہ انتہائی خوش بختی کی علامت ہے اور یہ ملٹی بلینر ہونے کا پتہ دیتا ہے. یہاں 2 قسم کے پائے جاتے ہیں کراس. ایک انڈیپینڈنٹ یہاں سراخ پایا جاتا ہے جو چھوٹا موٹا کراس بنتا ہے اور ہلکے سے سراخ کراس کے ان بٹوین میں ہوتا ہے. یہ علامت صوفیہ ہے اور یہ بالکل شمار نہیں کی جاتی آج کل. صرف اس کراس کو پڑھا جاتا ہے. اگر یہ دل کی لکیر سے نکلے تو وہی علمی توجیہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. بتائیے. ٹھیک ہے. اگر یہ برین لائن سے نکل کر مقدر کی لکیر کو قطع کرے، آج کل میں اس پر بہت ویڈیو ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مالی نقصان ہونے کا پتہ دیتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر کراس جو ہے نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں. اب آگے چلیے. سر مقدر کی لکیر آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا، یہ والی مقدر کی لکیر جو ہے یہ دوسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے اور اس کا آغاز کلائی سے ہوتا ہے اور یہ کسی بھی جگہ سے نکل سکتی ہے. اچھا، یہ زندگی کی لکیر سے بھی نکل سکتی ہے. اور یہاں بھی میں بتاتا چلوں کہ میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں مقدر کی لکیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ بیان کیا ہے کہ یہ مقدر کی لکیر جو ہے، اگر یہاں ایک لین لگائیں ادھر، ایک لین لگائیں ادھر، اب جہاں سے بھی شروع ہوتی ہے جب وہ سیٹن کے نیچے والے ایریے میں آ جاتی ہے تو یہ دولت کی لکیر ہے. اچھا، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی جگہ پر پائی جاتی ہے تو یہ بنیادی طور پر اچھی ارننگ کا پتہ دیتی ہے لیکن سیونگ نہیں ہوتی. تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا ہے. اگر آپ میرے چینل پر جائیں تو چینل پر آپ کو لے جانے کا مقصد ہرگز نہیں کہ مجھے ویوز چاہیے. میں نے
कई सालों से कोई एक भी वीडियो नहीं डाला और मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। इसका मतलब है कोई मुझे लालच या लोभ नहीं है। वहाँ एक शेख साहब का मैंने हैंड प्रिंट बनाया है और हैंड प्रिंट बना के तो अलग अलग दोनों लकीरों के दरमियान दौलत की लकीर को अलग किया है और ये बताया है कि ये लकीर जब दौलत के घर में आती है तो हाथ पर कोई राजा योग पाया जाए या सारे के सारे उभार पर गोश्त हों, तो ये किसी भी शख्स के मल्टी बिलियनर्स ट्रिलियनर्स होने का पता देती है। ये जिस तरह से मुकद्दर की लकीर को आप 1 बाय 1 मुख्तलिफ साइजेस में पढ़ते जाएंगे, उसी तरह से ये इस सिस्टम का पता देगी। वल्लाह अलम बिस्वाब। अच्छा सर, आपने राजा योग का तो बताया कि जो बड़े बड़े काम लोग करते हैं, एक इदारों के सरबराह बनते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इदारों के सरबराह बनते हैं, उनके 2 राजा योग, डबल राजा योग। तो ये तो हो गया, कामयाबी की तो बात कर ली हमने। कोई तो ऐसा सर पैमाना होगा ना, कोई और नाम का जिसके हाथ पे वो हो तो वो नाकाम होगा या वो जो भी करेगा। मुकद्दर की लकीर से कामयाबी नाकामी बड़ी आसानी से पड़ी जाती है। अच्छा, मुकद्दर की लकीर जहाँ डिस्टर्ब कर रही है, वो बादशाह हो या गदागर, अच्छा, तो उसके हाथ पर तो वहाँ उसको मुश्किलात का सामना आएगा। मिसाल के तौर पर मुकद्दर की लकीर में ये जो चलती है, किसी भी हाथ पर जो मुकद्दर की लकीर चलती है, आइलैंड आए, उसमें मुश्किल तो आएगी। अच्छा। अगर कोई मुखालफ खत काट रहा है, मुश्किल तो आएगी। यहाँ जहाँ नह सलामत पाई जाती हैं, मुश्किल तो आएगी। अगर वो नीट एंड क्लीन चल रही है और उसके हाथ पर तीसरी उंगली के नीचे सन लाइन होती है, अच्छा, यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाती है ना, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी की मदर हो जाती है। अच्छा। अब कामयाबी कितनी मिलेगी, सवाल पूछे ना, कितनी मिलेगी बता। हाँ, सवाल पूछे कामयाबी कितनी मिलेगी। मैंने आपको बताया कि न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट्री के हवाले से अच्छा 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बनाई हैं, जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास और फिर उसके बाद आ जाती है VIP और स्टार लाइन। उसको उसकी हैत के मुताबिक कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा, उसकी जो कैटेगरी ऑफ हैंड है उस हद तक कामयाबियाँ मिलेंगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स खाना बदोश है। कभी आपने झुग्गियों वाले खाना बदोश देखे हैं कि मौसम के साथ साथ अपनी झुग्गियाँ बदलते रहते हैं और शहर बदलते रहते हैं? कभी इत्तेफाक हुआ मिलने का उन्हें? बिल्कुल। ओड कहते हैं उन्हें। अच्छा, अब उनके यहाँ भी एक बड़ा राजा महाराजा होता है, उसके हाथ पर लोअर मिडिल क्लास का हाथ होता है उसका, और उसके हाथ पर अच्छी गैर मामूली अलामत पाई जाती हैं और राजा योग टाइप अलामत पाई जाती हैं। अच्छा, वो क्या करता है कि अपने पूरे खानदान का सरबराह होता है और उनका राजा महाराजा होता है। अच्छा, और जिस वेले DSP ने मिलना होता है ना, ते 28 गज दी पग बंद है बोसकी दी, यामाहा दी टैंकी ते उन्हें चमड़े दी और टैंकी चढ़ाई होंदी है खोर। अच्छा, ते बैठ के कह रहा होंदा मैं DSP साहब नूं नहीं, मैं डिप्टी नूं मिलन चले हैं। ਉਹਨਾਂ ਓਡਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उसके हाथ पर अपने ख़ानदान के वो इख्तियारात जो किसी भी अदारे के सरबराह को हासिल होती हैं, उसको अपनी क्लास के सरबराह की हैसियत से हासिल होती हैं। जितनी भी लॉक लाइन और सन लाइन जहाँ कॉम्बिनेशन बनाती हैं, राजा योग वाला हाथ है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी पीक को वहाँ छूता है। अच्छा, वाला आलिम साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं या कोई भी अगर पामिद साहब से राब्ता करता है, जा रहा हूँ, हाँ हाँ, कि कितने पैसे, कितना टाइम, जा रहा हूँ बताने, क्या क्या लवाजमात मैं बताने जा रहा हूँ। जब मैं ज़रूरतमंद था ना हसीब जी, रुपया पैसा उस वक्त भी मेरी कमज़ोरी नहीं थी। अच्छा, अब तो मैं ज़रूरतमंद नहीं रहा, मेरे मालिक की बेशुमार करम नवाजी है। रेल पे पैसे की सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे औकात से मुझे मेरे रब ने ज़्यादा दिया है। ये फ़ीस क्या चीज़ होती है? अच्छा, तो सादिक पामिस्ट फ़ीस नहीं लेते? किसने कहा है नहीं लेता? तो मैं तो क्या करते हैं? ज़रूरतमंद को जब देखता हूँ तो हाथ से भी दे देता हूँ। अच्छा, एक बात, चलें जी, ये हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि सादिक पामिस्ट के पास आप जाएं और अगर आप उनको बताएं कि आप ज़रूरतमंद हैं तो फ्री में हाथ देखेंगे, बल्कि जाने का किराया भी देंगे। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी देर इंटरव्यू करने के बाद हसीब को ये समझ नहीं आई कि सबसे पहले हाथ देखने के बाद अगर मैं यही अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये शख्स
اس قابل ہے کہ اس کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے. تو یہ ٹکے کی پامسٹری نہیں جانتا بندہ. اچھا. میں بحیثیت طالب علم خط دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لوں گا کہ یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. چائے شائے پلانی ہے ویسے ہی. کس شے کی باتیں یا کس شہر کی باتیں کرتے ہو. چلیے تھوڑا سا آئیڈیا دے. فرض کریں ایک ضرورت مند نہیں ہے, اچھا خاصا ڈی ایس پی ہے فرض کریں, وہ آ رہا ہے آپ کے پاس, تو اس سے تھوڑا بہت سر چارج کرنا پڑتا ہے. مزے کی بات ہے کہ ڈی ایس پی میرے پاس بہت کام آتے ہیں. اچھا. میری ایک مخصوص کلاس ہے جو مجھے اپروچ کرتی ہے, اور یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے حسیب. اچھا. یہ میرا مطلب ہے انا کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں نے بڑے لوگوں سے ملنا ہے. میری شروع سے کلاس ہی میرے پاس بڑے لوگوں کی آتی تھی, تو میرے پاس جو آتے ہیں نا فیس ان کا مسئلہ نہیں ہوتی. غریب آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ جب میں نے شروع کیا تو میں نے ہر کلاس کے لوگوں کو دیکھا. اب بھی میں ہر کلاس کے لوگوں کو ملتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. اچھا. اگنور میں کسی کو نہیں کرتا. اچھا. والعالم الصواب. تو سچ اس کے لیے یہ مجھے میں ایک زمانے میں سوالوں کے جواب بھی مشرق میں دیا کرتا تھا, پھر فیملی میں میگزین میں سوالوں کے جواب دیا کرتا تھا, تو ہینڈ پرنٹ منگواتا تھا. تو میں وہاں فری بھی کرتا رہا ہوں نا. ایک عمر کا خاص حصہ اس وقت میں گزارا ہے بحیثیت طالب علم. اچھا مجھے تھوڑا سا بس آخری سوالات ہیں, مجھے پروسیجر بتا دیں تھوڑا سا. فرض کریں میں آیا نا, میں ڈی ایس پی ہوں, پیسے بھی ہیں میرے پاس, اس کا مسئلہ نہیں ہے, میں آؤں گا, آپ میرا پرنٹ لیں گے, سیاہی پہ لگا کر اس پہ لگائیں گے, یا ویسے ہی دیکھیں گے, کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا اگر بتائیں. اچھا پروسیجر کے بارے میں نے کہا نا کہ جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں باقاعدگی سے ٹائم کر لیتا ہوں. تو آپ تشریف لاتے ہیں, تشریف لانے کے بعد میں ہینڈ پرنٹ لیتا ہوں. اچھا. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد پھر میں آپ کا سارا ڈیٹا اٹھاتا ہوں. اچھا. سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اچھا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے, اس کی حیثیت کیا تھی. اچھا. اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن سائنس میں ہے یا معاشرتی علوم یا اس سے ہٹ کر کسی بھی سیکٹر میں. 2 سیکٹروں کو خاص طور پر علیحدہ کر لیا جاتا ہے. آپ کس عمر کے حصے میں باقاعدگی سے فیلڈ میں آئے. اچھا. فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے پہلے تعین کر لیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی کیٹیگری کون سی ہے. اچھا. اس کیٹیگری کے مطابق پھر آپ کی ساری تفصیل بیان کر دی جاتی ہے. اب پھر فیس پہ آ جائیں گے آپ. تھوڑا بہت اندازہ میں نے کہا نا کہ جو میرے پاس آتے ہیں. اچھا مطلب ان کی فیس ایک اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مخصوص فیس نہیں ہے, مطلب کہ جو ظاہر طور پر ڈی ایس پی کو بڑا بندہ آئے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بذات خود اپنے کام میں اور خاص طور پر جو میری بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے نا, بلے شاہ اسی مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور ہے. چھوٹا جا واقعہ ہے, میں دوسری جماعت پڑھتا سی. اچھا. دوسری جماعت حسیب سے پڑھتا سی گا تے میرے ماسٹر آزاد قریش صاحب نے پوچھا, سارے بچے نے پوچھتے ہیں کہ تو وڈا ہو کے کی بنے گا. تے میں نے پتا نہیں اس عمر دے حصے چ میں کس طریقے نال کہہ دیتا تے کیوں کہہ دیتا کہ میں جناب کوئی ایک جہا کام کرنا چاہنا جڑا مرن تو بعد بھی زندہ رہا. اچھا. وہ ہسے تے جڑے میرے نال دے کلاس فیلو سی نا انہوں نے بھی زبردست کیا کہا لگایا. میں مایوس ہونے والا بندہ نہیں بچپن تو ہی. میں انہوں نے کیا کہے تو ذہنی طور تے دبیا نے اپنا سفر جاری رکھیا. فیلڈ چ آیا, دیکھا کہ دنیا دے جڑے بہت بڑے ڈان نے نا, انہوں نے ملن تو بعد پتہ لگا کہ تو نہیں بن سکتا. دنیا دے امیر ترین لوگ نے جڑے پاکستان دے 10 بڑے امیر لوگوں نے ملیا, پتہ لگا کہ تو بہت بڑا امیر آدمی, یہ مطلب ہے بل کلنٹن تو بعد تو امیر آدمی نہیں بن سکتا. جس لیے ساریاں فیلڈ میں دیکھیا نا تے پتہ لگا کہ یار جڑے کتاباں تے مزاراں دا حصہ بنتے ہیں نا تو نہیں بن سکتا. تے میں قدرتی طور تے میرا مطلب ایک بغیر وجہ تو پامسٹری نہ میرا عشق نہ میرا شوق ایک حادثے دے نتیجے میں آیا, پامسٹ بن گیا. پامسٹ بن کے گیا, اے مجبوریاں سی میریاں. کتاب بھی لکھ چڈی, لاز بنائے ہیں, کتاب نہیں لکھی. کتاب تو ہزاروں لکھی ہیں, کروڑوں لکھی گئی ہیں کتابیں, میں نے اس کے لاز بنائے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قدرتی طور پہ ہوندہ یہ گیا کہ میری ایک پیش گوئی غلط ہو گئی. خان صاحب کے بارے میں انہیں کہتا تھا کہ کیرو کی پامسٹری کے حوالے سے 1996 میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ یہ کنگ میکر کا ہاتھ ہے. اچھا. تو میں نے انہیں کنگ میکر کہا, تو میرے پیچھے آنے والے جتنے بھی تھے نا سارے کنگ میکر کہنا شروع ہو گئے خان کو. خان. اب میری ملاقات
بشرا بی بی سے ہوئی. بشرا بی بی ٹائم لے کر میرے آفس تشریف لائی. انہیں بہت دلچسپی تھی کہ ساتھ خاور مانیکا صاحب بھی تھے. اچھا. انہیں بہت دلچسپی تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں لیکن میں پیشگوئی نہیں کروں. یہ کب کی بات ہے؟ 18 سے پہلے کی شادی سے تھوڑا سا عرصہ پہلے. عرصے سے مراد یہ ہے کہ مہینے پہلے لگا لیں, سال پہلے نہیں لگا لیں. ٹھیک. اور شادی میرے کہنے پہ نہیں کہی, یہ بھی یاد رکھیں. میں کوئی پوئٹری نہیں کر رہا. بشرا بی بی آپ بھی سن رہی ہیں, میں بھی بول رہا ہوں, اور کئی ایک پوڈ کاسٹ میں بول چکا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں 2018 میں میری پیشگوئی غلط ہونے جا رہی ہے تو میں پیشگوئی نہیں کروں گا. اگر کروں گا تو کنگ میکر کی کروں گا, اور وہ میں نے کرنی نہیں اس لیے کہ وہ کنگ بننے جا رہے ہیں. اچھا. تو میں نے پیشگوئی نہیں کی. اب جب میری پیشگوئی غلط ہوئی تو میں باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آیا. اچچھا. پاکستان کا پہلا پیشین گو ہوں جس نے آ کر پوری قوم سے معافی مانگی. اچھا. اور کہا کہ یہ پیش گوئی کے نتیجے میں کس طرح سے میں نے علمی اعتبار سے مسٹیک کی ہے, اس کو میں باقاعدگی سے نہیں پیش کروں گا تو تب تک میں اگلی پیش گوئی نہیں کروں گا. تو میں کئی سال ٹیلی ویژن پر نہیں آیا. کیا بات ہے سر جوڑ کے بیٹھ گیا, کتاب پڑھی, ہینڈ پرنٹ دیکھے, انبار لگے ہوئے تھے میرے پاس. پھر وہاں سے ایک نئے لاز جو ہے مارز وجود میں آئے, نیو لاز آف پامسٹری. تو کیرو نے کام کیا تھا سارا لکیروں پر اور میں نے کام کیا سارا علامات پر. اس کے بعد تو کوئی پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہوئی. سن لیں, علامات پر کام کیا. اب اس میں ایک درجہ رکھا ہے نمائشی خط کا. اچھا. جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ جن پر میں کام نہیں کر سکوں گا جب تک زندہ ہوں تو وہ کام کریں گے اور اس کو سائنس کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا. ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اب یہ جو نیو لاز بنے ہیں قیامت تک پڑھے جائیں گے جس طرح سے کیرو کو پامسٹری کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ میری خواہش 2023 میں جب میں نے لانچ کیے تو پوری ہوئی کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں تو گور پیا ہو. اگر کہا جائے کہ وہ حالت مجبوری پھنسے ہوئے بندے نے بھی رب نے نوازتا. بالکل. اگر مطلب ایڈی بڑی مہربانی ہو. اگر کہا جائے کہ صادق ملک محمود صاحب کا جو ترہ امتیاز ہے وہ نیو لاز آف پامسٹری ہے. بھائی صادق ملک جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, آخری سوال مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک نا بڑی دویدھا ہے جو ہمارے, دویدھا سمجھتے ہیں, ہندی کا لفظ ہے, مشکل ہے, جو ہمارے سرحد پار پڑوسی ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے کتنے طیارے مار کرائے؟ 5 6 7. ٹرمپ نے تو 8 کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے 5 ہوا تھا, پھر 7 ہوا تھا, پھر 8 ہوا تھا. تو یہ جو علم غیب کی باتیں کرتے ہیں نا, ان سے پوچھیے گا, میرا علم اس حد تک پرواز نہیں ہے ابھی تک کر سکتا. کسی نجومی کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں. ہاں, وہ کسی نجومی کو بلائیے, کسی آبل بابے کو بلائیے, کسی جنات کے باہر کو بلائیے. میرا علم ابھی تک اتنی ترقی نہیں کر سکا. اگر کرے گا تو پھر میرے آنے والے شاید کر لے, چونکہ میری اپنی جو ذہنی ایک استعداد ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعداد وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی اور نہ پہنچ سکے گی. والعالم بالصواب. چلے جی, بہت شکریہ. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع صاحب کی سربراہی میں اچھا اس طرح انڈیا نو کٹ کڈیا جس طرح کٹ کڈڑ دا حق ہوندا سی. والعالم بالصواب. چلیں جی, بہت شکریہ صادق پامے صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم بڑے مشکور ہیں, آپ کے بڑے ایسے ابہام تھے جو آج کلیئر ہوئے, تو بہت شکریہ سر آپ کا. آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.